अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम और दीगर सामीन, आपके सामने इमाम बरबहारी रहमतुल्लाह की किताब शरह सुन्ना लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ। पिछले दर्स के अंदर सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ताल्लुक़ से जो लोग तानो तशनी करते हैं, उनकी ऐबजोई करते हैं, उनसे बुग़्ज़ व हसद रखते हैं या किसी तरह भी उन पर तनकीद करने को जायज़ और रवा रखते हैं, उन सब का क्या हुक्म है और ये कौन लोग हैं और किस तरह के ये कीड़े हैं जो अपने दिलों में उन हस्तियों के ताल्लुक़ से बुग़्ज़ और कीना पालते हैं और अपने क़ुल्ब व अज़हान के अंदर गंदी मैल रखते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ मुक़द्दस हैं, अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ पाक हैं, अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ मुत्तकी और परहेज़गार हैं, अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ सादिक़ व अमीन और मोमिन हैं। मगर इन कीड़ों के यहाँ वो अमानतदार नहीं हैं और उनके यहाँ दीन के लिए वो खुलूस और लिल्लाहियत नहीं थी जो 14 सदी के बाद इनकी यहाँ पैदा हो गई है। तो ऐसे लोगों के बारे में बताया गया था कि इनका क्या हुक्म है और इनकी क्या हैसियत है, जो सहाबा पर तानो तशनी करने, उनकी ऐबजोई करने को जायज़ ठहराते हैं, उन पर तनकीद को रवा रखते हैं और जो ये समझते हैं कि वो भी हमारी तरह इंसान थे। आज इंशाअल्लाह सहाबा के तई कुरान और हदीस के अंदर क्या फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान किए गए हैं, इस पर क्या दलाइल और शवाहिद हैं, इस पर गुफ्तगू की जाएगी। और पिछले दर्स में भी बाज़ कुरान की आयतों को पेश किया गया था आखिर में, जिनके अंदर सहाबा किराम के फ़ज़ाइल और मनाक़िब को बयान किया गया था। ख़ास तौर से सूरह फ़तह की आखिरी आयत की रोशनी में सहाबा किराम के मकाम और उनके मर्तबे को वाज़ेह किया गया था। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। तो ये सहाबे किराम के बारे में अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि ये आपस में एक दूसरे के लिए खैर ख़्वाह हैं, रहम दिल हैं, काफिरों के ख़िलाफ़ ये सख्त हैं और इन्हें आप देखोगे रुकू और सजदे की हालत में, ये तो अल्लाह का फ़ज़ल चाहते हैं, अल्लाह की रज़ा जोई चाहते हैं। ये सहाबा के बारे में बयान है। आइए देखते हैं दूसरी आयत के अंदर अल्लाह ताला ने उनके बारे में क्या फ़रमाया है। वल्लज़ीना तबव्वुद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजर इलैहिम वला यजिदून फ़ी सुदूरिहिम हाजतन मिम्मा ऊतू व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम ख़सासा। और उनके लिए जिन्होंने उनसे पहले इस घर में और ईमान में जगह बना ली है, यह मदीना मुराद है, और ये सहाबा का दिल मुराद है,
کہ کیسے ان کے دلوں کے اندر ایمان گھر کر گیا ہے، اور مہاجرین نے آ کر کے مدینہ کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ انصار جو مدینہ والے تھے وہ کیسے ان سے محبت کرتے تھے، یحبون من ہاجر الیہم، ان کے پاس جو ہجرت کر کے آتے تھے ان سے وہ دلی محبت کرتے تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ہمارے یہاں آئیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ وہ اپنے سینوں میں اس چیز کی کوئی خواہش نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دی جائے، یعنی ان کو جو بھی دے دیا جائے ان کے حصوں میں سے، ان کی جائیداد میں سے، ان کے گھر بار میں سے، ان کی کھیتی میں سے، انہیں کوئی دل کے اندر ذرا بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سخت حاجت اور ضرورت ہونے کے باوجود وہ اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے تھے، فوقیت دیتے تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ جو ان کے پاس آئیں ہجرت کر کے ان کو وہ چیز مل جائے، مجھے نہیں ملنا، کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس ہو جائے۔ تو یہ بے انتہا آپ کہہ لیں کہ جذبہ تھا، خواہش تھی اور محبت تھی مہاجرین کے تئیں، انصار کے دلوں میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اور یہ سب دین کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کے درمیان کیسے آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت تھی اور ایک دوسرے کے لیے تعاون کا جذبہ تھا، اس کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم امانۃ للسماء، ستارے جو ہیں یہ آسمان کے لیے بچاؤ ہیں، محافظ ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءُ مَا تُوعَدُ، یہ ستارے جب مٹ جائیں گے تو آسمان پر وہ چیز آئے گا، اس کے ساتھ وہ چیز ہو کر رہے گا جو جس کا وعدہ، یعنی آسمان لپیٹ دیا جائے گا، یعنی جب تک ستارے ہیں تب تک آسمان قائم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے آگے فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعِدُونَ، کہ میں اپنے صحابہ کے لیے بچاؤ ہوں، اور جب میں چلے جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ ہے، یعنی بعد میں اختلافات ہوں گے اور فتنہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے آگے فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں وہ اصحابی امانۃ لامتی، میرے صحابہ جو ہیں یہ بچاؤ ہیں میری امت کے لیے۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعِدُونَ، اور میرے صحابہ جب چلے جائیں گے اس دنیا سے تو میری امت پر وہ آئے گا جس کا وعدہ ہے، یعنی اختلافات کی بھرمار، فتن و فساد کی بھرمار۔ تو آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، دیکھیں گے صحابہ جب تک تھے انہوں نے فتن و فساد کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا، جو بھی تھا، خاص طور سے دینی اعتبار سے جو فتنے پیدا ہوئے ڈٹ کر کے ان کا مقابلہ کیا۔ اور صحابہ کے بعد یعنی 100 ہجری کے بعد تقریباً آپ دیکھ لیں بہت سارے فتن و فساد شروع ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول نے یہاں پر فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں یہ میری پوری امت کے لیے بچاؤ اور محافظ ہیں، ان کے لیے ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو دین کے محافظ ہیں، دین کے ناقل ہیں، دین کے وہ پہلے مبلغ ہیں، وہ پہلے راوی ہیں، انہیں راوی اول کہا جاتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو نقل کرتے ہیں، چاہے قرآن ہو یا حدیث ہو، پورے دین کے وہ راوی اول ہیں، ناقل اول ہیں، مبلغ اول ہیں، وہ دین کے محافظ ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے یہاں دین میں معیار قرار دیے گئے ہیں،
اسوہ اور نمونہ قرار دیے گئے ہیں، وہ دین کے پیشوا اور مقتدا ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طرح سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان یغزو فئام من الناس فیقال لهم فیکم من رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم۔ کہتے ایک زمانہ آئے گا کہ جہاد کریں گے لوگوں کے ایک گروپ، لوگوں کی ایک جماعت ہوگی، ایک بڑی بھیڑ ہوگی، وہ لوگ جہاد کریں گے، پوچھیں گے کہ کوئی تم میں سے وہ ہے ایسا کوئی جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تم لوگوں کے ساتھ صحابہ میں سے کوئی ہے؟ تو کہیں گے ہاں، تو فتح ہو جائے گی، یعنی گویا ان کا رہنا باعث برکت ہے۔ پھر کچھ لوگ جہاد کریں گے، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم میں سے کوئی ہے جس نے دیکھا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو۔ ثم یغزو فئام من الناس فیقال فیکم من رأى من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابی کو جس نے دیکھا ہو، یہ بھی شرف کی بات ہے، جنہیں تابعی کہا جاتا ہے، یعنی تمہارے درمیان کوئی تابعی ہے، تابعین کرام میں سے کوئی ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو دیکھ رکھا ہے۔ لوگ کہیں گے ہاں ہمارے درمیان تابعی ہیں، تو ان کی فتح ہو جائے گی۔ پھر لوگ جہاد کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے صحابی کے ساتھی کو دیکھا ہو، یعنی تبع تابعین کو دیکھا ہو، ان لوگوں کو دیکھا ہو جنہوں نے صحابہ کے شاگردوں کو دیکھا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ ہاں، تو ان کی بھی فتح ہو جائے گی۔ هل فیکم من رأى من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی رسول کے شاگرد کو دیکھا ہے تم نے؟ تو کہیں گے ہاں، یعنی جن کو تبع تابعین کہتے ہیں، کیونکہ جو تبع تابعین ہیں یہ صحابہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ تو یہ صحابہ کے بارے میں عمومی طور پر فضیلت بیان کی گئی ہے، مختلف آیتوں میں اور مختلف حدیثوں میں۔ اس کے علاوہ خصوصی دلائل بھی موجود ہیں مختلف انداز میں۔ چنانچہ عشرہ مبشرہ جن کی بات گزری کہ وہ 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور جو صحابہ میں اول درجہ رکھتے ہیں، حالانکہ ان میں بھی درجہ بندی ہے، ان میں جو 4 صحابہ ہیں عشرہ مبشرہ میں جنہیں ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، وہ بھی بالترتیب ان کی فضیلت ہے۔ ان میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، خلافت کے اعتبار سے ان کی فضیلت ہے بالترتیب۔ اور پھر ان کے بعد جو مزید 6 لوگ ہیں عشرہ مبشرہ میں، تو یہ وہ 10 لوگ، 10 صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ایک ہی مجلس میں بشارت دی تھی جنت کی، ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک باغ بیر عریس میں تھا۔ بیر عریس مشہور ایک کنواں ہے، وہاں اللہ کے رسول بیٹھتے تھے، اس کا پانی پیتے تھے، اور اس باغ سے کھجور کھاتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے تھے بیر عریس پر، اس کے مڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے عریس نام کے کنویں پر، کہ ایک صاحب نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، یعنی اندر آنے کی اجازت چاہی۔ باغ کے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ پہلے ایسا ہوتا تھا دیوار سے، 4 دیواری سے گھیر کے رکھتے تھے لوگ اپنے اپنے باغات کو، کھجور کے باغات کو، اور اندر کنواں بھی ہوتا تھا، تو وہی حالت تھی۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائیں ان کے لیے دروازہ کھول دیں باغ کا، اور دروازہ کھول دیں اور انہیں جنت کی بشارت سنا دیں. افتح لہ وبشرہ بالجنہ. تو کہتے ہیں کہ میں گیا، یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، میں گیا اور دروازہ کھولا تو دیکھا وہ ابو بکر تھے. ففتحت لہ فاذا هو ابو بکر فبشرته بما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ خوشخبری سنا دی. تو انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی، یعنی اس پر اللہ کا شکر ادا کیا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آنے کی اجازت مانگی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھول دو اور اس شخص کے لیے بھی جنت کی خوشخبری سنا دو. افتح لہ وبشرہ بالجنہ ففتحت فاذا هو عمر. تو میں نے جا کر کے دروازہ کھٹکھٹا کھولا اور انہیں اندر آنے کی اجازت دی تو دیکھا وہ عمر ہیں. اور پھر اس کے بعد انہیں اس چیز کی خبر دی جو اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا تھا، یعنی جنت کی خوشخبری. تو انہوں نے بھی اللہ کی حمد بیان کی. پھر ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو، جنت کی خوشخبری سنا دو، چند آزمائشوں کے ساتھ جن سے ان کا واسطہ پڑے گا. الا بلوى تصیبہ، یعنی انہیں آزمائش سے دوچار کیا جائے گا. تو کہا کہ میں گیا دیکھا جو اجازت مانگ رہے تھے اندر آنے کی وہ عثمان تھے. تو اس چیز کی خبر میں نے انہیں بھی دی، جنت کی خوشخبری سنائی اور کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ آپ آزمائش سے دوچار ہوں گے. تو انہوں نے بھی اللہ کی حمد بیان کی اور انہوں نے کہا اللہ المستعان، یعنی اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، یعنی جو بھی پریشانی لاحق ہوگی اس پر اللہ ہی مدد کرے گا. اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر ثم عثمان. کہ ہم نبی کے زمانے میں صحابہ کے درمیان جب انتخاب کرتے تھے، یعنی ان میں سے کون افضل ہے، تو کہتے ہم میں جو سب سے بہتر ہے وہ ابو بکر ہیں، پھر اس کے بعد عمر ہیں، پھر اس کے بعد عثمان ہیں. اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے. صحابہ میں ابو بکر کے برابر ہم کسی کو نہیں سمجھتے تھے. لا نعجل بأبی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم. یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اپنا قول ہے کہ ہم پھر اس کے بعد یعنی ابو بکر عمر عثمان کو ایک دوسرے پر فضیلت قرار دیتے تھے، پھر اس کے بعد ہم ایک دوسرے پر کسی کو فضیلت نہیں قرار دیتے تھے، یعنی سب کو برابر سمجھتے تھے. کہتے ہیں شیخ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ ان تینوں کے فضائل کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. کیوں ایسا؟ کیونکہ اللہ کے جو دشمنان ہیں سب سے زیادہ انہی تینوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، روافض اور خوارج. بطور خاص روافض، ان کے ہاں اس قدر طعن و تشنیع اور تکفیر پایا جاتا ہے جس کا کوئی شمار نہیں. آخر ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ان کے باپ دادا کی سلطنت کو انہی تینوں نے توڑا ہے. ابو بکر عمر عثمان نے ان فارسیوں، ان ایرانیوں، ان خبیث رافضیوں کے باپ دادا کی سلطنت کو، ان کی بادشاہت کو انہی تینوں نے توڑا ہے، ختم کیا ہے اور نیست و نابود کیا ہے، اور وہاں پر اسلام کا جھنڈا پھہرایا ہے. تو ان کی جو ساسانی بادشاہت تھی آج بھی وہ آہ بھرتے ہیں، آج بھی وہ قادسیہ کا بدلہ لینے کی بات کرتے. اگر مسلمان ہوتے یہ
تو ان صحابہ کرام کا یہ احترام کرتے، ان کا احسان مانتے، جسے ہم لوگ احسان مانتے ہیں ہندوستان میں رہ کر کے، کہ یہاں تک جو اسلام پہنچا ان کی محنت اور ان کی کوششوں سے، تو ایسے وہ بھی احسان مانتے کہ ان کی وجہ سے کفر و شرک کا خاتمہ ہوا، اور انہوں نے مجوسیت کا خاتمہ کیا، اور جہاں پر آگ کی پوجا ہوتی تھی وہاں پر توحید کا جھنڈا لہرایا، اور پھر ان کی وجہ سے، ان کے سبب سے اللہ نے انہیں بھی توفیق دی کہ اسلام میں آئیں۔ تو انہیں تو صحابہ کرام کا، خاص طور سے ابوبکر، عمر، عثمان اور عمرو بن عاص، خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، ربیع بن حارث، اور وہ تمام صحابہ جنہوں نے پرسین علاقے کو فتح کیا، عراق کو، خراسان کو، ایران کو، بلاد ماوراء النہر کو، تمام علاقوں کو جہاں بھی فارسی نسل کے لوگ، مجوسی نسل کے لوگ رہتے تھے، ان سب کو فتح کیا، اور ان کی سلطنت اور ان کی بادشاہت جو دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور جو آگ کی پجاریوں کی نشانی تھی، پہچان تھی، ان سب کا خاتمہ کیا، اور ان سارے علاقوں پر توحید کا جھنڈا لہرایا۔ تو انہیں تو خوشی ہونی چاہیے، لیکن یہ غم منا رہے ہیں، قادسیہ کو یاد کرتے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، نعوذ باللہ۔ تو یہ دوبارہ جو ہے عربوں سے بدلہ لینے کی بات کرتے، عربوں سے لینے کا مطلب جو عرب مسلمان تھے، اہل توحید تھے، جنہوں نے ان کی سلطنت کو، ان کی مجوسی سلطنت کو ختم کیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیا، کیسر و کسریٰ جیسی کافر حکومتوں کی جڑ انہوں نے اکھاڑ پھینکا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے یہود و نصارہ اور روافظ، تینوں کے دل میں ان تینوں صحابہ کے خلاف حقد و حسد پایا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی سرزمین میں بلکہ دنیا کے اندر کفر کے تخت کو گرا کر اسلام کے جھنڈے کو انہوں نے بلند کیا۔ انہی تینوں کے زمانے میں ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے خلافت میں آپ دیکھیں گے ان تمام کی سلطنت جو ہے کمزور ہو گئی، ختم ہو گئی، اور اسلام کی سربلندی ہوئی پورے خطے میں، چاہے وہ ایران ہو، سیریا ہو، فلسطین ہو، اور وہ تمام علاقے جہاں پر یہ ایرانی اور رومی آپس میں لڑتے تھے، ان سب کا خاتمہ کر دیا۔ اب مسلمانوں کی فوجیں ہر جگہ موجود ہیں۔ آپ دیکھیں گے یہ تینوں سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن، صحابہ کے دشمن، اسلام کے دشمن، یہ روافظ، یہ یہود، یہ نصارہ ہیں، اور اسی لیے یہ ان تینوں کے خلاف بکواس کرتے ہیں، ان سے بغض و حسد رکھتے ہیں، اور اہل بیت میں سے دو چار لوگوں کو لے لینا اور ان سے محبت کرنے کا ناٹک کرنا، یہ سب فضول کی باتیں ہیں، دکھاوا ہے، ان کا ناٹک ہے صرف۔ اہل بیت ہی سے اگر ان کو محبت ہوتی تو اس میں کوئی فرق نہیں کرتے، جتنے آتے ہیں سب سے محبت کرتے، جس میں 10 20 50 لوگ آتے ہیں صحابہ میں سے، جو کہ اصل ہے، پھر اس کے بعد ان کی نسلیں ہیں، ان کی اولادیں ہیں۔ تو جو صحابہ اہل بیت میں سے ہیں، ان میں سے جن کی تعداد 50 ہوگی، ان میں سے صرف 2 4 کو لینا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو یہ ان کے یہاں حقد و حسد ہے، اہل بیت یہ صرف ناٹک ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اہل بیت کا نام اگر نہ لیں تو دیگر صحابہ کو کافر کیسے کہیں؟ تو یہ چند لوگوں کا نام لے کر کے، علی، حسین، فاطمہ، ایسے 2 4 نام لے کر کے یہ دیگر صحابہ پر، کیونکہ ان کی بھی جو فضیلت ہے، حضرت علی کی، حضرت حسین کی، یا جو بھی ہیں، ان کی جو فضیلت ہے
وہ سب سے پہلے صحابہ ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ صحابی کی جو فضیلت ہے وہ کسی کی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر خاندانی اور یہ رشتہ داری، اقربا، یہ سب نہیں چلتا ہے، وہ عمل ہے۔ عمل کی بنیاد پہ اللہ کے رسول اپنے خاندان کے ایک ایک لوگوں کو بلا، ایک ایک فرد کو بلا کر کہتے تھے یہاں جو کچھ کہنا ہے، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، ہم تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ ہاں انفرادی کسی کی فضیلت ہے وہ الگ مسئلہ ہے، اور صحابہ ہونے کی وجہ سے جو فضیلت ہے اس کے برابر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ خاندانی جو تعلق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو حقوق ہیں اس کا الگ مسئلہ ہے کہ حقوق کو پورا کرنا اور محبت کرنا، اور اسی طریقے سے ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا، ان میں جو توحید پر قائم ہیں۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ ان تینوں کے لیے یہ سارے لوگ، چاہے یہود ہوں، روافض ہوں، نصارہ ہوں، بغض و حسد رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی سلطنتوں کو ان کی بادشاہتوں کو انہوں نے تباہ کیا تھا۔ انشاءاللہ ان تینوں پر خصوصی طور پر درس پیش کیا جائے گا۔ خلفائے ثلاثہ جو ہیں، شروع کے تین، ابوبکر، عمر، عثمان، اور پھر اس کے بعد علی، ان چاروں کی الگ الگ، تاکہ ان کے فضائل معلوم ہوں کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے کیا کیا۔ انشاءاللہ اگلے دروس کے اندر اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔